बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के लिए अगले 24 घंटे अहम हो सकते हैं। इन 24 घंटों में गिरफ्तारी, नज़रबंदी या कुछ भी हो सकता है। ये सारा मामला क्या है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा और इस सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ जो मेरे पास दलीलें हैं और जो गुफ्तगू हो रही है सियासी हलकों के अंदर, उस पर मैं आपके सामने सारी गुजारिशात पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मरीम राशिद साहबा के ख़िलाफ़ एक बंदे ने एक फ़ेक वीडियो बनाई और फेक वीडियो बनाकर उसको ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किया। वो बंदा जो है, उसका नाम फयाज़ है, उसको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है पेशावर से। FI ने उनके ख़िलाफ़ 3 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पीका ऑर्डिनेंस जो है 2016 उसकी सेक्शन जो है वो 21, 24 और PPC 509 के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये कैंपेन शुरू हो गया ये मैं आपको ईद से पहले कह रहा था कि ईद के बाद जो हफ्ता शुरू होगा, यानी आज देखे ना, पहला दिन है, ठीक है, पहली घड़ी ते पहला फा, तो अज तो काम शुरू हो गया और ये हम तुम समझ लो कि काम जारी रहना है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो तंग आ गई पाइन। सिर्फ हुकूमत ही नहीं आई बल्कि जो दीगर अदारे हैं, और कल मैंने आपको वो DG ISPR की याद होगा, एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें उन्होंने बड़ा कहा था कि पाइन बस बड़ी हो गई हूँ, बस चुप कर जाओ, हूँ ना बोलना। तो उसके बाद जो है चीज़ें आगे की तरफ गई हैं। अब इनके ख़िलाफ़ काम शुरू हो जाएगा। जो लोग भी इस किस्म की चीज़ें जो कि बेहुदा किस्म की बातें वो ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के दीगर जो टूल्स हैं उनके ऊपर उनको लेकर आएगा, जिसमें अदारों के ख़िलाफ़ बात होगी, जिसमें बात होगी अपना क्या उसको कहते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, और उनकी फ़ेक किस्म की वीडियोस बना के पेश की जाएंगी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये राना सनाउल्लाह ने पहले भी कह दिया था। तो अब इस सिलसिले में एक काम शुरू हो गया और वो पहला बंदा जड़ा ना वो फड़िया गया। बाकियों की भी तैयारी है, मेरे ज़राए के मुताबिक वो सिलसिले चल रहे हैं। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कल जो बात हुई अपना क्या नाम उसका, इमरान खान साहब जो जलसे में ख़िताब कर रहे थे एबटाबाद के अंदर, उन्होंने कल ये कहा कि जनाब आपको पता है सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला जो था वो मतलब बंगाल का हुक्मरान था, गवर्नर था जी मुग़लों का। बड़ी बंगाल बड़ी खुशहाल रियासत थी और वहाँ पर उसका जो सिपा सलार था, उसका जो कमांडर इन चीफ था, वो था मीर जाफ़र, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और उसके बाद सिराजुद्दौला हार गया और वहाँ पर कब्ज़ा हो गया अंग्रेज़ों का, और फिर उसके बाद वो जो है ना हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने पूरा कब्ज़ा कर लिया। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये एग्जाम्पल दी उन्होंने और उसके बाद वो मुख्तलिफ बातें करते चले गए। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक रिएक्शन आया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये इनकी जो तकरीर है ये बाकायदा तौर पर मुल्क दुश्मनी से, उन्होंने इसको मुल्क दुश्मनी से मुतरद्दिफ़ करार दिया और उन्होंने कहा कि जनाब इस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक दलील जो मैंने शुरू में बात की थी वो मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा अहम है, आसिफ ज़रदारी साहब जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत के गुरु हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ बाकायदा तौर पर। और वो बंदा एवं खाम खा गल्ला नहीं करता, गल्ला चो गल नहीं करता, वो बोलते नहीं हैं या बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के पूरी उसकी बयान जो देंगे उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उससे पहले क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ये बयान देना चाहिए, क्या ये बयान नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मुय्यर करने के बाद कोई बयान जो है वो जारी करते हैं। काफ़ी अरसे के बाद पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ ज़रदारी साहब, उनकी तरफ से बयान आया। मुझे ये महसूस हो रहा था कि पीपल्स पार्टी जिस तरह आउट हो गई है और सारे गेम से बाहर है, क्योंकि बिलावल साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था। पीपल्स पार्टी की कोई अदरवाइज एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जिसके जो कहा जा सके कि जनाब पीपल्स पार्टी बोल रही है। सिर्फ नून लीग जो है वो भी ज़रा माठी माठी रमके रमके NC जिस तरह बड़ा बेदिली के नाल गुफ्तगू हो रही, बेदिली के साथ। अहम जो शख्सियात हैं उनकी मतलब शाहिदा खान अब्बासी हुए, राना सनाउल्लाह साहब हुए, शहबाज शरीफ साहब हुए या मरीम नवाज़ साहब हुई, ये जो है ना उनके रोज़ाना की बुनियाद पे काउंटर जैसे पहले किया जाता था PTI के नैरेटिव को, वो नहीं किया जा रहा था। लेकिन कल से उन्होंने भी काम शुरू कर दिया और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मलक अहमद साहब ने और दीगर लोगों ने भी, और हमजा साहब भी जो है आज बाकायदा तौर पर थोड़े से अग्रेसिव मूड में दिखाई दिए हैं। तो यह हफ्ता पाए ना जरा शुरू हो गया जी हूँ, और एक काम रुकना कोई नहीं, एक काम टुरते रहना। और ये बात जो है वो काफ़ी दूर तक जाएगी और चीज़ें जो हैं वो
پی ٹی کے خلاف جائیں گی ان کو اپنی چیزوں سے بیک سٹیپ لینا پڑے گا, انہوں نے پیچھے ہٹنا پڑے گا. جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لانگ مارچ تھے, فلانا مارچ تھے جناب, انقلاب آ جائے گا اور خونی لانگ مارچ, جی گفتگو شیخ رشید صاحب کر رہے تھے. تو وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے نا وہ اس سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور باقاعدہ طور سے ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑے گا کہ لو جی بہو جی بڑی مہربانی سانو معاف کر دیو, اسی اگے تو یہو جی گلاں نہیں کریں گے. یہ باتیں ان کو کرنی پڑیں گی. آج جو میں نے کہا کہ پاکستانی سیاست کے جو گرو ہیں, جو استاد ہیں, وہ ہیں آصف زرداری صاحب. آصف زرداری صاحب نے آج بیان دیا ہے. ویسے تو روٹین کی بات لگتی ہے کہ جناب اداروں کے خلاف یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے پی ٹی کی طرف سے, اور وہ چلائی گئی ہے, باقاعدہ طور پہ چلائی گئی ہے. میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والوں میں پہلے نمبروں میں شمار ہوتا ہوں جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اب یہ اس طرح کرنے جا رہے ہیں, اور میں نے ٹویٹس دکھائے تھے. اور یہ سارے کے سارے جو ٹویٹس ہیں, یہ سارے کی ساری اس طرح کی کمپین ہے, وہ پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ جو ہیں انہوں نے ذمہ پایا گیا کہ تسی یہ ٹویٹ چلاؤ. میں نے ایک دو ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا, میری مطلب زبان اجازت نہیں دیتی. ویسے بھی ظاہر ہے جن کے بارے میں وہ بات کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے اہم ترین اداروں کے سربراہان ہیں, ان کے بارے میں تو میں ادروائز بھی بات نہیں کر سکتا اس طرح کی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی عام آدمی ہو, کوئی مطلب ہے کہ محلے دا مطلب دودھ دہی والا ہوئے, کوئی عام راہگیر ہو, اس کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ آن کیمرہ یا آن ریکارڈ نہیں کی جانی چاہیے. جس طرح کی گفتگو پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں ایک, وہ جناب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے فرمائی ہے گفتگو. آج ٹویٹر کے اوپر میں نے وہ گفتگو ان کی سنی ہے اور میں نے ویڈیو دیکھی ہے, تو مجھے بڑا شدید رنج ہوا ہے. اور پی ٹی اے جڑے نا اس گفتگو نو مسلسل ری ٹویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے. یہ وہی شخصیت ہے, یہ وہی بندہ ہے جو حریم شاہ, آپ کو یاد ہے لنڈن گئی تھی, وہاں پہ وہ انہوں نے کہا تھا دیکھو میرے پاس اتنے ڈالر ہیں, اتنے پونڈ نے, میں تے لے کے آ گئی ہیں اور اب مجھے تو کسی نے نہیں روکا, اور کسی کو روک لے گے تو روک لے, ایف آئی کی جرت ہے مجھے روک لے. اس طرح کی باتیں آپ کو یاد ہے انہوں نے تب کی تھی. وہ جو شخصیت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان بنا کے جاری کیا ہوا ہے جس کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے, مسلسل اس کو چلایا جا رہا ہے, ٹک ٹاک پہ بھی چل رہا ہے, مختلف جگہوں کے اوپر وہ اس کو چلایا جا رہا ہے. یہ ان کا پی ٹی کا حال ہے. اور اس کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ انہیں تو وڈا بے وطن کوئی نہیں, تو اللہ ہی حافظ ہے. اچھا ایک چیز میں تھوڑی سی بلکہ مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا, مگر میں اس کو دوبارہ نئے سرے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کل بھی میں نے اس طرح کی بات کی تھی کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سیاست میں جن لوگوں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے وہ سیاست میں انوالو ہو رہے ہوں. پاکستان کا ایک ماضی ہے نا جی, مطلب جنرل ایوب سے شروع ہوا, بلکہ اسکندر مرزا تو شروع ہوا. اور اسکندر مرزا کون تھے؟ اسکندر مرزا صاحب جو ہے وہ میر جعفر کے مطلب نسل میں سے پڑ نواسے تھے یا پڑ پوتے تھے, اس طرح کے ان کا ایک رشتہ ہے. یعنی انہوں نے خون دی لڑی سی پائن لگی آ رہی. میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب جو تھے, وہ اسکندر مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر آئین کو سائیڈ پہ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر کو 20 کے دن بعد ایوب خان نے انہوں نے سائیڈ پہ کرتا سی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ صاحب تھے. تو ایک پوری کی پوری تاریخ ہے پاکستان کے اندر قومی سلامتی کے اس ادارے کی انوالومنٹ کی سیاست کے اندر باقاعدہ طور پہ. اچھا آئین آ گیا 1973 کا, 1973 کے آئین میں باقاعدہ طور پہ روک دیا گیا. اس کے بعد دو تین بار کم از کم انوالومنٹ ہوئی ہے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی والے کہ جناب نواز شریف نے تو یہ گل کی سی, مریم بھی تو یہ گل کرتی رہی ہے, اے جی زرداری صاحب بھی یہ گل کرتے رہے ہیں, تو تسی اسی گل کی ہے تو مطلب سانو کہا جا رہا ہے, حالانکہ اسی تو گل بھی نہیں کی. حالانکہ یقین کریں انہی کے اکاؤنٹ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا وہ لوگ جو بات کرتے تھے, پیپلز پارٹی والے, مسلم لیگ نون والے, یہ دیگر جو اس وقت اپوزیشن تھی اور اب وہ حکومت میں ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ فوج کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر. پی ٹی آئی والوں کا مطالبہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور وہ یہ مطالبہ ہے کہ بھائی انوالومنٹ کرو. یہ جو گورنر پنجاب نے خط لکھا تھا, یہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے کیا؟ اس نے خط لکھا باقاعدہ طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ سر انوالومنٹ ہو, انوالو ہو, مینو ایک حوالدار تے 4 تھی سپاہی دیو. تو یہ بالکل آئین کے منافی کام ہے. اگر کوئی انوالو ہوتا ہے تو اس کو آپ یعنی اس کو روکنا چاہیے, اسے کہنا چاہیے کہ بہو جی تہاڈا کام نہیں ہے. یہ بات اور ہے, اور پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اس پر کوئی کہے کہ جناب وہ بھی تو کرتے سن تو جی میں کیتی ہے تو جناب تمہیں بڑی تکلیف ہو گئی, ایسی بات نہیں ہے. دونوں چیزوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال زرداری صاحب نے جو آج بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے. میں سچی مچی مجھے اس بات کو پڑھ کر
یعنی ایک دھچکا سا لگا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد عمران ذہنی توازن کھو چکے ہیں. احتساب سے بچنے کے لیے عمران خان قومی اداروں کے خلاف بھونڈی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک روٹین کا بیان آپ اس کو لے سکتے ہیں. جو ایک میرے لیے دھچکے کی بات تھی وہ یہ تھی اقتدار کے لالچ میں عمران خان جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو پھر دو لخت کرنے کی سازش لگتی ہے. یہ ایک باقاعدہ طور پہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا نا وہ مطلب میرے دماغ دے بلب جڑے نا وہ تھوڑے بلے بجے نے کہ یار یہ زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. کیونکہ زرداری صاحب وہ شخصیت ہیں, آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب شہید کیا گیا تھا 27 دسمبر 2007 کو جب وہ ان کی شہادت ہوئی تھی, تو اس وقت جو پارا تھا نا پاکستان کے اندر وہ بہت عروج پہ تھا, خاص طور پر سندھ کے اندر بہت زیادہ یعنی لوگوں کی غصہ تھا بہت زیادہ, اور وہاں پر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے تھے, اور اس کو ہوا دینے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہر ہے جو سندھو دیش والے ہیں اور دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے کیا جناب ایسے کم پخے آتے اسی اپنا کام بھی چکر لیے. لیکن آصف زرداری صاحب نے اس وقت پاکستان کھپے یعنی پاکستان سلامت رہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر اس وقت کی ساری جو کوششیں تھی اس کو انہوں نے روک دیا تھا, دبا دیا تھا, ختم کر دیا تھا. آج اگر آصف زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہے بھائی جان ایسا سیریس معاملہ جو زرداری صاحب کو محسوس ہوا, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر دو لخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ایک سازش لگتی ہے کہ وہ عمران خان اس سائٹ پہ جا رہے ہیں. اچھا اب اس کی تھوڑی سی اگر میں اپنے طور پر اس کی وضاحت کرنے کی یا اس کی جو مطلب بیک گراؤنڈ بتانے کی کوشش کروں یا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں, تشریح کرنے کی کوشش کروں, تو میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ, یہاں پر بدامنی ہو, یہاں پر جناب تسی اگاں لا دیو. باقاعدہ طور پر وہ ان کے شہر رشید کئی بار بات کر چکے ہیں, اور لوگ بھی کر چکے ہیں کہ 20 لاکھ بندے لے کے جاواں گا, جن مرضی کنٹینر لا کے ویکھ لو اور جناب جلا دو, گرا دو, آگ لگا دو. یہ ساری گفتگو جو ہے آپ سن رہے ہیں آج کل بھی چل رہی ہے, شیخ صاحب پہلے بھی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ مقصد صرف اتنا ہے کہ چونکہ پاکستان اس وقت اکنامک کرائسس کے اس حال میں ہے کہ آج جو ہے اپنا سٹاک مارکیٹ وہ 950 پوائنٹ ڈراپ کر گئی, نیچے گر گئی ہے. ڈالر 1 روپیہ بڑھ گیا. ابھی تک جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت تک یہ صورتحال ہے. تو کروڑوں اربوں روپے جو ہے لوگوں کے ڈوب گئے ہیں. یہ صرف سیاسی بدامنی ہے, اور اس کی ایک اکنامک ریزن بھی ہے کہ جب تک IMF کے ساتھ آپ چیزوں کو ری نیگوشیٹ نہیں کرتے اور جو عمران خان نے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی نیا سافٹ معاہدہ نہیں آتا, تب تک جو ہے نا یہ صورتحال برقرار رہے گی. یہ جو ہے اپنا معیشت دان وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, مگر میں چونکہ پولیٹیکل ایک سوچ رکھنے والا آدمی ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی جتنی گفتگو ہے نا اس نے بد اعتمادی باقاعدہ طور پر پیدا کر دی ہے سرمایہ داروں کے درمیان, جس کے نتیجے میں سٹاک مارکیٹ کریش کر گیا, اور اسی وجہ سے ڈالر بھی ہے وہ پھڑیا نہیں جا رہا. اچھا اب یہ ساری صورتحال کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو عمران خان کا یہ جو ایکشن ہے اس کے بعد زرداری صاحب اس نتیجے پہنچے ہیں کہ بھائی صاحب کسی اور پاس وہ آ رہے ہیں. عمران خان جو ہے نا وہ صرف یعنی انتخابات نہیں مانگ رہا, وہ کچھ اور مانگ رہا ہے, وہ کسی اور ایجنڈے پہ کار بندہ ہے اس وقت, یا اس کے کم از کم ایکشنز کا ایجنڈا کچھ اور ہوگا. تو یہ ساری صورتحال کو آپ دیکھیں, پھر آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ کل ہی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب عمران خان کا جو گفتگو ہے یہ باقاعدہ طور پر وہ ہے اپنا ملک دشمنی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کی تقریر کو ملک دشمنی سے یعنی تعبیر کیا. ٹھیک ہے, اور آج زرداری صاحب کا یہ بیان آ گیا. اچھا اس کے ساتھ سے جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی حلقے ہیں لاہور کے بھی اور اسلام آباد کی, وہاں پر بڑا ایک افواہ ہے یا وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اب عمران خان کے دن بھاجی تھوڑے نہیں رہ گئے بلکہ گھنٹے تھوڑے رہ گئے, اور کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر عمران خان کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے, عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, اور ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں.
یہ ضرورت نہیں ہے کسی کو ڈھونڈنے کی کہ الزام کیا ہوگا. جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں ان سب کے مطالب اگر نکالے جائیں تو اشارہ کسی اور طرف ہی ہے, اور پاکستان کے قومی اداروں کو سیاست میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پر دباؤ بڑھا رہے ہیں. بار بار کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. وہ پائے نا تینوں اور گل کوئی نہیں آتی, تینوں انگریزی کا ایک لفظ لبا ہے جتنے تو گل کری جا رہے ہیں. طنز کرتے ہیں, اس طریقے سے ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لہٰذا وہ ان کے خلاف الزامات بیج تحاشا ہیں. اب جو گوگی کے کیس ہے, یا جو ان کی عمران خان کی علیمہ باجی کے کیس ہے, یا بشرا بیگم کے کیس ہیں, یا عمران خان کی اپنے ایسٹس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے. وہ الگ معاملہ ہے, وہ بھی ان کے ساری چیزیں انوالو ہو سکتی ہے. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں, میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا, میں آپ کو بالکل جو ہے نا ایمانداری سے بتا رہا ہوں. یہ ان چیزوں کو میں کنفرم نہیں کر رہا کہ بھائی اگلے 24 گھنٹے عمران خان پھڑیا جائے گا, نہیں. لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس سے پہلے یہ باتیں نہیں ہو رہی تھی, اس لیے یہ اہم بات ہے. اور پھر وزیر اعظم کا بیان, سابق صدر کا بیان, ان چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو یہ جو ایک افواہ ہے, خبر ہے, گفتگو ہے, یعنی اس کو آپ گپ شپ کہہ لیں, وہ ہے سیاسی حلقوں کے اندر, تو اس میں کچھ جان دکھائی دیتی ہے. تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. اور پھر آج صبح ہی ایف آئی اے نے وہ پکڑ لیا جا کے اس بندے کو. اور یہ جو بات ہے, اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کو روک دیا ہوا ہے کہ جناب پیکا آرڈیننس جو ہے 2016 اس کے تحت آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. سوری, وہ پیکا آرڈیننس نہیں, پیکا ایکٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ چونکہ مکمل قانون سازی کے ساتھ ہوا ہے, اس پر ہماری ریزرویشن بطور جرنلسٹ اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن قانونی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی جو سیکشن 20 ہے نا, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نوٹس دیے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے, اور اس کو نوٹس دیں, اس کے بعد اس کا جواب لیں, ایک طریقہ کار اختیار کریں, اس کے بعد آگے گرفتاری کا معاملہ چل سکتا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ایک قسم کا سٹے کیا ہوا ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ریپیل کر دیا ہوا ہے. تو یہاں پر تو جڑی لائیاں نے نا اپنا دفات, وہ تو وی لائی نہیں پائے انہوں نے, ٹھیک ہے. انہوں نے تو لگائی ہے سیکشن 21, 24 اور 509. تو یہ پائن کام ٹر پہ ہے. اور عمران خان جو ہے نا, اس کے لیے باہر اگلے جو گھنٹے ہیں نا, گھنٹے دن نہیں گھنٹے, وہ اہم ہو گئے ہیں. اور پی ٹی آئی والے جو ہے وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں کہ شاید مان جان کہ تہاڈی مہربانی اسی نہیں گئے, لیکن پائے اگلے کو ثبوت ہے کہ نہیں. اور آپ کو بار بار کہا گیا, بار بار پیغام دیا گیا, بار بار سمجھایا گیا کہ یار جان دے, سیاست کرو, کوئی بات نہیں. اگر آپ ایک دفعہ اقتدار سے چلے گئے ہیں, کوئی گل نہیں, پھر واری آ سکتی ہے, سٹرگل جاری رکھ, کچھ نہیں ہو چلا. آپ کو آئین کے تحت علیحدہ کیا گیا, کسی نے تانوں انج بہوں پھڑ کے باہر نہیں کٹیا, حالانکہ دل تہاڈا ہی سی کہ تانوں ڈولی ڈنڈا کر کے کٹیا جائے. ابھی بھی پنجاب کے اندر جو رفڑ پڑا ہوا ہے وہ ڈولی ڈنڈے والے سین لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ بار بار کہا گیا, پیغامات دیے گئے باقاعدہ طور پہ. وہ عمران ریاض خان صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہوا ہے, آن ریکارڈ ہیں, کہ جناب وہ جو ثاقب نثار صاحب ہے وہ کسی کا پیغام لے گئے تھے, وہ پیغام میں دسیا سی کی ہے, وہی پیغام سی کہ بہت دھیان کر, بس بہت ہو گئی, باز آئی. لیکن خان صاحب سمجھنے کو تیار نہیں. تو لہٰذا پھر قانون اپنا راستہ لے گا. اب دیکھیں عمران خان کے بارے میں یہ بات کہ جناب اگلے 24 گھنٹوں میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے, نظر بندی ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ بات کس حد تک درست ہے. ویسے اگر گرفتاری یا نظر بندی ہوگی تو اس سے سیاسی ماحول مزید خراب ہو سکتا ہے, میرا یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو یا مکمل اتفاق ہو, دونوں صورتوں میں آپ لکھ دیجیے گا, مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.